أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सूरतुल कलम शुरू हो रही है और पिछला आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजरा। एक होमवर्क आप लोगों को और दिया गया था जो कि भेजा है मैसेज में, तो इंशाल्लाह ये सारे काम भी कंटिन्यू रखिए। और जैसे कि आप लोग को मालूम है सूरतुल मुल्क के हिफ्ज होना है, तो उम्मीद है कि हिफ्ज किया होगा आप लोगों का, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो कोशिश करें, शुरू कर दें। और टाइम है अभी बहुत, पूरे कोर्स के साथ इसका ये काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रात में पढ़ें, उससे भी फायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी करेंगे। चलिए तिलावत लेंगे सबसे पहले। नई सूरह शुरू हो रही है। अल्लाह से खूब दुआ है कि अल्लाह ताला इसको करने समझने में खूब आसानी करे और हमारी ज़िंदगियों में इसे अप्लाई करने में हम सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और सूरतुल मुल्क जो ख़त्म कर ली है उसको भी उसका ख़त्म जो है वो ऐसा मुबारक हो कि वो अब हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाए, ख़त्म ना हो। क्योंकि किसी पार्ट का ख़त्म होना, फिर उसको लपेट कर रख दिया जाना वाला एक हिस्सा जो हम लोग बना लेते हैं कि बस पढ़ तो लिया है, हो गया, देखेंगे कभी ज़िंदगी में आसानियाँ हुई तब उसे अप्लाई करेंगे वग़ैरह। तो ये काम नहीं करना है। तो उसको पढ़ के ख़त्म कर लिया है, अब वो मुबारक होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। यानी बरकत क्या होती है? बरकत के माने हम लोगों ने तबारकल्लज़ी पढ़े कि ज़्यादा हो जाती है चीज़। तो इंशाअल्लाह हमारा इल्म ज़्यादा हुआ, अमल ज़्यादा हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में ज़्यादा ही होती जाएँ, ये है इंशाअल्लाह उसकी बरकत। तो अल्लाह ताला इसको हमारे खैर से ख़त्म होना यानी कि अब शुरू होना हमारे लिए बना दे और अच्छे से हम लोग उसको और आगे समझते जाएँ, करते जाएँ, पढ़ते जाएँ। क्योंकि जभी भी कोई सूरत आप देखें ना कि जो पढ़ने की होती है ज़्यादातर सूरतुल कहफ है, जुमे को पढ़ने वाली और सूरतुल मुल्क है रात में, तो उसके आप माशाअल्लाह जितने भी मायने आप देखें तो कम हो रहे होते हैं और बहुत अच्छे पूरे मायने देने लायक लगभग वो सूरा होती हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल मुल्क में ऐसे ही महसूस होता है। सारी सूरा ही बेहतरीन हैं, लेकिन अपना एक ख़ास वो होता जा रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका समझ में आ गया है, इसका अमल भी होने के लिए आसान, तो आसान सूरह लगती है ये, अल्लाह के फज़्ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सूरतुल कलम पहले शेयर कर लेते हैं। आप में से कोई ऐसे लोग भी हैं जो लोग के पास अभी तक होमवर्क नहीं मिला है ग्रुप, तो कॉन्टेक्ट करें सदफ से इंशाल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آپ لوگوں کے پاس ورڈ بھیجا ہوا ہے انشاءاللہ، وہاں سے دیکھیے. اوکے، اس میں ڈیٹس غلط پڑی ہوئی ہیں. نون، یہ صرف اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں اور ان کی کوئی اپنی میننگ نہیں ہوتی ہے. کسی تفسیر میں یا کہیں اگر آپ کو اس طرح سے ملے تو وہ کوئی بھی صحیح ان سے ثابت نہیں ہے. صحیح حدیثوں سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ اس کے معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور گھروں میں کہیں لٹکانے کے لیے بھی آپ دیکھیں گی کہ لگانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سیدھی صحیح باتوں پر چلنے کی ہم سبھی کو. تو یہ سارے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں لوگ لکھ کر کے اپنے گھر میں، دکان میں، کہیں کہاں لگا لیتے ہیں اور برکت کا اس کے تھرو انتظار کرتے ہیں. تو یہ بالکل بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے. بس عربس میں اس طرح کا پیٹرن تھا کہ کچھ ایک خاصیت ہوتی ہے. تو یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ وہ لیٹرز کہیں کہیں پر ہیں اور پھر اس میں سے پکار کے، آواز دے کے، دھیان دے کے. اچھا، زیادہ تر یہی بات آئی ہے کہ یہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کے ہی بارے میں جو بات آتی ہے موسٹلی قرآن کے بارے میں ہی بات آئی بھی ہوتی ہے. یہاں پر الحمدللہ اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں ایسے کر کے شروع ہوا ہے. تو اس کو الگ الگ تفسیر میں قرآن کے لیے بھی کہا ہوا ہے اور وغیرہ. فی الحال بس ہم لوگوں کو جو اپنے لیے دیکھنا ہے وہ یہ کہ ان کی کوئی خاص میننگ نہیں نکالنی ہے. اگر کہیں ہے بھی تو وہ صحیح ثابت نہیں ہے، اور کوئی ان کی ایسی کوئی لگا کر کے لگانے والا پارٹ یا ان کو جمع کر کے ایک کوئی خاص چیز بنے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے. والقلم، واو جو ہے یہاں پر قسم ہے قلم کی. وما، اور جو یہ ماں جو ہے یہ واٹ والا ہوتا ہے، آپ اپنے پاس جو لکھیے. وما یسترون، یہ لکھنے سے اس کی میننگ ہے وہ سب لکھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے وہ سب. اوکے. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یہ پورا آ رہا ہے، یعنی کہ جو کچھ لکھ دیا ہے وہ پلورل میں ہے یہاں پر. یسترون، جتنا سب کچھ جو کچھ لکھا گیا ہے اس سب کی قسم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات شروع ہو گئی ہے. ما انت، ما نہیں، انت ڈیٹیچ
پروناؤن ہے الگ سے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیا گیا ہے. شروع میں ہی جو بھیجا گیا تھا اس میں اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں تھے. تو انشاءاللہ اس کو بھی لکھ کر کے یاد کرنے جیسا، کیونکہ یہ ہر بار بہت سارے گزرتے ہیں، تو ایک گزرے تو آپ ہمیشہ سارا کے سارا جتنا بھی ہے سب ریوائز کر لیجیے، تاکہ انشاءاللہ وہ آپ لرن ہو جائے. الگ سے خاص سے بیٹھ کر کے مشکل ہوتا ہے. ایک منٹ کو ضروری میری کال آ رہی ہے، ہم ذرا سی میٹنگ ریکارڈنگ بند کر کے اور پھر یہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں 2 منٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے پہلی آیت ہو گئی، دوسری آیت دیکھتے ہیں. ما انتا، نہیں، انتا مانے آپ یعنی تم، بنعمتی، یہاں پر انہوں نے تھوڑی ڈیٹیل دی ہے نون کے بارے میں، جہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں وہی بس ہے. تفسیر آپ اسے سمجھ لیں کہ قرآن کی معجزات میں سے ہے وہی، کہ جس طرح سے ایک پکارنے کے لیے یا الگ سے کوئی خاص، یہ ان کے بس ایسے الفاظ تھے کہ انسان ان کو سن کے ایکٹیو ہو جایا کرتا تھا وغیرہ، اور کوئی وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ خاص اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگوں کو بعد میں پتہ چلیں گے. تو جو معجزات میں سے ہے لکھا ہوا ہے، نون اس حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی معجزات میں سے ہے، معجزے میں سے ہے ایک. سبحان اللہ. اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا. قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی قلم کی اور فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے. یہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو لکھا گیا ہے وہ اس کی قسم، باقی لکھنے والوں کی بھی قسم اس میں آتی ہے. تو انشاءاللہ وہ تفسیر میں دیکھیں گے. دیکھیں نیچے انہوں نے جو لکھا ہے اس کی ڈیٹیل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے جو کچھ وہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کی قسم. اور جملے میں بن رہا ہوتا ہے جو اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ جتنے لکھنے فرشتے والے ہیں اور جو کچھ لکھ گیا ہے، ان کی الگ الگ آپ کو تفسیر انشاءاللہ ملیں گی. دونوں بھی صحیح ہوتی ہیں. خاص جو زیادہ آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہ فرشتوں کی قسم اس میں کھائی گئی ہے. قلم کی قسم ہو گئی اور دوسری کس کی ہو گئی؟ فرشتوں کی ہو گئی. چلے. ماں نہیں، انتا آپ، بنعمتی یعنی بھی ساتھ رکھے، لیکن ہمارے پاس نعمت کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کی نعمت سے آپ بھی مجنون. مجنون کہتے ہیں دیوانہ، پاگل، یا جس کو بس یہی اتنے ہی الفاظ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ نعوذ باللہ کہا کرتے تھے. تو اللہ کی طرف سے پھر ڈکلیئر کیا گیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ کے رب کی نعمت سے مجنون میں سے نہیں ہے، کہ اللہ کا فضل ہے یہ چیز کہ آپ مجنون نہیں ہیں. تو اس اوپر بھی آیا ہے، نیچے بھی آیا ہے، تو وہی ہے، ساتھ کے میننگ ہے، لیکن ہمارے جملے میں جو سیٹ ہو آپ وہ لکھیے. وَأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے آپ ہرگز نہیں ہیں ایک دیوانے. اور ان بے شک لکا آپ کے لیے، کا مانے تمہارے، لا مانے لیے، لاجرن
یہ لام ہے یہ توکیدی ہوتا ہے، لام التوکیدی اسے کہا جاتا ہے، یعنی اکید کوئی چیز ہوتی ہے ایگزیکٹلی جو چیز سچی ہو، ہونے والی ہو، یعنی کہ کنفرم کی، انا بھی لگا ہے، پھر لام بھی توکیدی لگا ہوا ہے، تو یہ آپ اس کی میننگ زیادہ تر دیکھیں گے البتہ اردو میں لکھا ہوتا ہے، البتہ، یقیناً یہ بھی لکھا ہوتا ہے، انا مانے بھی بے شک، یقیناً، اور یہ والا جو لام اٹیچ ہوتا ہو جاتا ہے لاجرن، تو آپ دیکھ رہی ہیں میننگ کیا ہے، یہ یقیناً اجر، اجر کے معنی انعام لکھا ہوا ہے، اجر معنی اجر ہی ہے، لکھ لیں، اور ریوارڈ جو بھی آپ کو آسان لگے، اجر، اردو میں بھی ہم لوگ اجر کہتے ہیں، بے شک، اور بے شک آپ کے لیے اجرن، اجر ہے، البتہ اجر ہے، بے شک یقیناً اجر ہے، ایسے آپ لکھ لیں یقیناً اجر ہے، غیر، غیر معنی ہوتا ہے سوائے، علاوہ، ممنون معنی ختم ہونے والا، یعنی کہ ختم ہونے والا، یہ والا پارٹ نہیں ہے اس میں کہ ختم ہوگا، اس کے علاوہ ہے، یعنی پھر کیا بچا اس کا اپوزٹ، کہ کبھی نہیں ختم ہوگا، تو اس کی میننگ پھر جملے کی کیا، غیر ممنون کی میننگ کیا بنے گی، ممنوع، ممنون ختم ہونا یا کٹ ہو جانا، یہ سبھی پارٹ اس کے اندر آتا ہے، تو اللہ کا اجر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیسا ہوگا، غیر ممنون، کبھی بھی منع نہیں کیا جائے گا، تو یہ جملہ ہمارے پاس ختم ہونے کے علاوہ ہے، یہ سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لکھا یہی ہے کہ ختم ہونے کے علاوہ یا سوائے یا بغیر ہے، ختم ہونے کے بغیر ہے، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوگا یا نہ ختم ہونے والا ہے، تو اردو میں آپ دیکھیں گی کہ یہ ساری چیزیں چینج کری ہوئی ہیں، لیکن عربی میں آپ میننگ یہی لکھی ہے، غیر معنی ہوتا ہے کوئی چیز یہ ہو اور اس کے بغیر، بغیر جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں وہی غیر، اس کے سوا، اس کے علاوہ، تو غیر کون ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، اپنے ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنوں کے علاوہ ہوتے ہیں سب غیر ہوتے ہیں، تو وہی والا ہے انشاءاللہ میننگ، لیکن ایسے طرح سے یوز کیا ہوا ہوتا ہے عربی میں کہ ہم لوگ کبھی بھی ایسا یہ والا ورڈ یوز نہیں کریں گے اس میں، فی الحال جملہ آپ کا سمجھ میں آ گیا کہ کیا بن رہا ہے، اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اتنا آسان ہے، یا نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یقیناً وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہیں اس میں لکھا ہوتا ہے، اور بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً کبھی نہ ختم ہونے والا ایک انعام ہے، اجر ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی بات چلی آ رہی ہے، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَعَلَىٰ، یقیناً، دیکھیں یقیناً علا کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے کہ یقیناً، لام جو توکیدی ہے، یقیناً پر ہیں، کس پر، خلقن، خلق مانے اخلاق، عظیم، عظیم اخلاق کے اوپر آپ ہیں، تو کوئی بھی چیز اس میں سے کہیں سے کچھ کم کرنا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا وہی سارا پارٹ ان کا چل رہا ہوتا ہے، خلق عظیم، اس کی تفسیر بھی سبحان اللہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے، اور وہ والا پارٹ ضرور اس کے اندر آتا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ کیسا تھا کہ جیسے کہ قرآن ہو، تو قرآن میں سبحان اللہ ساری اچھی باتیں بتا دی ہیں، ساری بری باتوں سے روک دیا گیا ہے، تو قرآن میں ایسا لکھا ہے، وہ پورے نبی، ہم اصل میں سارا مسلمان ہی ایسا ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کوئی خاص پوچھتا تھا کہ کیسے ڈیل کرتے تھے، کیسے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ، ان کا معاملہ کیا تھا، مزاج کیسا تھا، تو آپ کا ابھی بھی آپ کہہ لیں کہ مزاج انسان کا تھوڑا سا غسیل ہے، یا تھوڑا چپی ہے، یا تھوڑی ایسی، مطلب ایک اس کا اپنا پارٹ اس کے اندر ضرور ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرآن کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ مزاج جلدی کوئی اپنا نہیں بدل پاتا، لیکن سبحان اللہ ان کا اخلاق، پورا مزاج جو کچھ بھی تھا وہ سبحان اللہ پورے کے پورے قرآن کے اوپر وہ تھے، ہم لوگ قرآن والے بن بھی جائیں، یہ حصہ جو ہے کہ ہماری اپنا ایک مزاج جو ہے وہ بھی چھوڑ دینا تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہمارا اخلاق ہے وہ قرآن بن جائے، اور اس پر عمل شروع ہو جائے، آمین یا رب۔ پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور اخلاق تمہارے بہت اعلیٰ ہیں، اور بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بہت بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ یعنی آپ کی تخلیق بہت ہی اونچے اخلاق پر کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق جو کی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سارے برے کاموں سے بچا کر رکھا تھا۔ تو ہمیں بھی ہم کہتے ہیں ہم خود بچ رہے ہیں، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے کوششیں ہیں، ہمارے دل میں یہ فیلنگ آنا، اور پھر اس کا بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کروا لیتے ہیں۔ تو سننے والے تفسیر جو دیکھیں، اسی لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے بھی کہا گیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق عظیم پہ رکھ دیا، تو اس میں ان کی کون سی بڑائی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اچھا بنائے دے رہے ہیں، جسے چاہ رہے ہیں برا بنائے دے رہے ہیں، یہ فیلنگ فوراً شیطان ڈالتا ہے۔ تو آپ یہ پارٹ ہم لوگوں نے اگر سیکھا ہو، ہم اب تو کئی بار تفسیر میں یہ گزر چکا ہے، اور میری زبان سے بھی ہمیشہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف خوش کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خود چلاتے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ ہر ایک کو پھر یہ بھی ہمیں کہنا ہوتا ہے، محنت تو ہم خود کہتے ہیں کہ آپ کریں، آپ لکھیں، آپ سمجھیں، آپ کئی بار سنیں، آپ کئی بار پڑھیں، پھر لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سکھا دیں گے۔ تو یہ پارٹ جو ہے وہ جلدی، اور نیو بگنرز اور شروع میں لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور شیطان اسی پارٹ کو گھما گھما کے لانے کے اوپر ڈالتا رہتا ہے کہ جب تم محنت کرو گی تبھی تو ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیسے کرا دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو الحمدللہ یہ وہی والا پارٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کی طرف، جب ان کا خود اندر کا اچھا تھا، اس کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت مدد رہی کہ وہ اسے اور اچھا کرتے گئے، یہاں تک کہ جو ان کا شیطان تھا اس کو بھی حکم ملا کہ وہ ان کو بھلائی کے کام دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے نبوت کا، پوری امت کا اتنا سارا کام لینا تھا، اتنے سارے لوگوں تک یہ بات پہنچنی تھی، تو خاص سپورٹ بھی تھا نبیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ وہ بھی خود ہی بھی بہت اچھے جو ہے وہ دکھاتے تھے۔ تو آپ کوئی بھی کسی کے اوپر باؤنڈیشن نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ اتنا یہ دعا پڑھ لینے والوں کو فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، قرآن کے ماہر کو فرشتوں کے، وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، تو فرشتوں کے ساتھ انبیاء صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو برابری کا اور اس طرح کا دیا ہوا ہے۔ تو اصل یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو خوش کر کے اور یہ چیزوں پر لے کر آنا ہے، پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کا فضل ہی ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ جو ہم قرآن کو سیکھ کے ایک جز پورا ختم کر لیا ہے الحمدللہ، دوسرے جز پر یعنی ایک سورہ بھی کوئی ختم کر لے، ایک آیت بھی کوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا زیادہ دین کی طرف یہ تھا جب وہ دین میں آئے ہیں، تو سبحان اللہ۔ لیکن سورہ بقرہ انہوں نے کتنے سالوں سمجھی بتائیں؟ سورہ بقرہ 9 سال یا ایسے ہی کچھ، 9 سال تو جتنے میں یاد ہے، جہاں تک حدیث میں آیا ہے 9 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ بہترین اس میں سے ہیں، اور ان کو صرف ایک سورہ سمجھنے کے لیے 9 سال چاہیے ہوئے، اور ہم لوگ کہتے ہیں لو جی سال بھر سے ایک ہی پارہ ختم کیا، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، کب تک کریں گے، کب تک جئیں گے۔ سورہ بقرہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال، تو یہ بہترین ہے جو تفسیر پڑھنے والوں کو بتایا جاتا ہے۔ سپیڈ سے نکل جانا، آپ دیکھیں جنہوں نے سپیڈ سے کیا ہے بے شک فائدہ دیتا ہے، لیکن اسے دورہ قرآن یا اسے بعد والا کہتے ہیں، اور بیچارے ٹیچرز بھی کیا کریں، لینے والے ہی ایسے ہیں۔ آپ بتا دیے 30 سال کا کورس ہے، آئے گا کوئی؟ اور بتا دیجیے 3 سال کا، 2 سال کا کورس ہے، اچھا جی چلو اتنے دن تو ہم محنت کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے بچے اور ہم لوگ ابھی ان کے پاس، جیسے ہم لوگ کیسے شروع سے انگلش سکھاتے چلے جا رہے ہیں، کب سے؟ KG سے، جب سے اسکول آئے تھے، جب سے سکھاتے جا رہے ہیں آخر تک 12 سال۔ تو ابھی اگر کہہ دیں عربی سکھانے کے لیے آپ کو 12 سال دیں گے، وہ بھی وہ پیک ٹائم جو اسکول جا کے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے، اور ہم کہتے ہیں کہ انگلش آسان ہے، عربی مشکل ہے۔ تو آسان تو انگلش نہیں تھی،
ہم نے اسے اتنا ٹائم دیا ہے کہ وہ اب ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے۔ تو قرآن کا ٹائم آیا ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ عربی مشکل ہے؟ یہ والا پارٹ ہم لیو کر دیتے ہیں کلاس میں، جیسے ہی شروع کرتی ہیں بک ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسے انگلش بھی کاش ہم لیو کر دیتے، تب تو مار مار کے ڈال دیے جاتے واپس کہ نہیں پڑھو گی جاؤ کرو گی، لیکن اس میں ہم ایسا بھاگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کم سے کم جو اسکولنگ کی ہے اسی سے عقل تو دیں کہ یہاں پر ہمیں ایسے جانا ہے، اور نہیں آ رہا تو کیسی محنتیں کی تھی وہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اتنی محنت کبھی لگے گی ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جو کنورٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں 2 سال 5 سال میں تو وہ ضرور شیخ والے لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھا۔ ہم نے بھی یہاں آنے کے بعد کوئی جو کالج میں 18 سال اور اتنے اتنے سالوں تک کی جو پڑھائیاں تھیں 21 سال تک کی، ایسا کوئی ٹائم نہیں دیا، اور آج الحمدللہ کرانے کے لائق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں کیسی برکت ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، 30 پارے ہیں کہاں جائے گا، اتنا سلو جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا کوئی 12 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ٹیچر بن جاتا ہے اسکول کے؟ اس میں نہیں بنتا ہے۔ ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو 8th میں ہی ہے، ابھی اس کو کیا معلوم، ابھی تو یہ چھوٹے ہی کلاس میں ہے، 8th کلاس میں، چھوٹے کلاس میں ہے۔ زندگی اس نے گزار دی، بالغ ہو گئی 8 تک آ کر کے، اور ہمارے لیے چھوٹی ہے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے اسے، ابھی تو سیکھے گی۔ لیکن قرآن کیا کر رہی ہو، 5 سال ہو گئے ہیں، اتنے دن تک ایک ہی چیز کیا پڑھے جا رہی ہو؟ نعوذ باللہ، یہ ہمارے اپنے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ اس میں صبر کرنا اور اس کو سمجھنے والے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی قرآن اس لیول پر پڑھا دے کہ ہمارے لیے بھی ہمارا اخلاق بن جائے، ہمارا اخلاق ہو جائے قرآن۔ آمین یا رب۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ نبی کو ملی تھی بس انبیاؤں کے لیے خاص ہے، قرآن تو ہم لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا جتنا یہاں ہیں اس طرح کے لوگ اور ہویا کرتے تھے، انڈیا میں تو ہمارا سابقہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں جو لوگ وہاں دیندار لوگ ہوں، آپ لوگوں کا ساتھ ہو اچھے نیک لوگوں کا، اور وہ بھی ایسے ہی ہوں۔ ہم بار بار اسی لیے یہاں، کیونکہ ابھی تک ہمیں وہاں بھی اتنا زیادہ نہیں ملے جو یہاں کے لوگوں کا اخلاق، یعنی جو بہترین بہت ہی پیور ہوتے ہیں، اتنے خالص اتنے مخلص۔ پڑھائی کا طریقہ ہی الگ ہے، وہ یہاں دنیا کو بالکل بھی الگ نہیں جانے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی تو تمہارا دین ہے، جو دنیا ہے یہی دین ہے، اسی میں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، وہ اجر ملتا رہتا ہے۔ لیکن انڈیا میں تھوڑا سا یہ فرق دیتے ہیں کہ دین ادھر چلے گا، دنیا کو تھوڑا تو دنیا نہیں چھوڑ سکتے، ایسے چلنا پڑے گا، مجبوری ہے، کیا کریں۔ یعنی زبان بھی سکھاتے ہیں بولنا، آپ کو بحث بھی کرنا ہے، آپ کو لڑنا بھی۔ یہاں بالکل آپ دیکھیں بڑے سے بڑے لوگ ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں وہ بالکل ایسی آپ کو سادی سی لگیں گی، علم ہونے کے بعد بھی وہ کہیں گی کہ نہیں معلوم، آپ استاذہ سے پوچھ لیں، آپ ان سے کر لیں، آپ ان سے کر لیں، میرے پاس اتنا علم تھا۔ لیکن انڈیا میں کہیں سے ہم سن بھی لیں، اس کے بعد ایسا بولنے والے ہم نے سنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، یہ دیکھیے ایسی بات ہے ویسی بات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بتانے والے ہوں، لیکن پرفیکٹ اور اچھے سیکھنے کے بعد۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فا تو کی میننگ ہے روٹ ورڈ بصر، بصر دیکھنا ہی ہوتا ہے، گزر چکا ہے کئی بار۔ سین آیا ہے اس لیے انہوں نے ان قریب لکھ دیا ہے میننگ میں، لیکن ہم لوگوں نے کیسے کہے کہ فیوچر میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ستبصرون نہیں، ستبصرو، تو ان قریب آپ دیکھ لیں گے۔ سنگولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے، تا تم آیا ہے، تبصرو تم دیکھو گے، اور یا الگ گیا ہے، یا تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور واو نون بھی ہے کہ وہ سب بھی دیکھیں گے۔ ان قریب یعنی قیامت میں تو ہر ایک کو آنکھیں کھول دی جائیں گی، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے، سب کو سب کچھ دکھ جائے گا اور سب دیکھ لیں گے۔ میننگ کیا ہے اس کی؟ وَيُبْصِرُونَ بھی آپ یہی لکھیں، وا اور یبصرون، بصرہ ہی ہے اس میں، وہ سب بھی دیکھ لیں گے، وہ سب دیکھ لیں گے۔ تو جملے میں ہمارے آیت میں کیا بنے گا؟ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے، اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ تو ان قریب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے، اور یہ مشرکین عرب بھی دیکھ لیں گے۔ تو آپ دیکھیں اردو کی کافر مشرک سب اس کے اندر آ جائے گا۔ تو الحمدللہ شارٹ تفسیر تو آپ کی ترجمے میں ہی ہے
بہترین لکھنے والوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے جنہوں نے اس طرح کی محنتیں کر کے ہمارے لیے رکھ لی ہیں۔ بِأَيِّكُمْ، بِأَيِّ آپ پڑھ چکی ہیں، ای مانے کون، بِأَيِّكُمُ الکم تم سب، بِأَيِّ کہاں گزرا تھا ہمارے پاس، سورہ ملک کی شروعات میں ہی گزرا ہے، یاد ہو اگر کسی کو، اردو ہی بتائیں اگر عربی یاد نہیں ہے، شروع میں ہی ہے، زندگی اور موت کیوں بنائی گئی، ای ورڈ گزر چکا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَکُم ایکم، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ ہاں عَمَلًا، تم میں سے کون، سیم، بی ایکم آ گیا ہے، سیم ہے، بی ایکم، اوکے، ڈبل یا کے ساتھ ہے، ای معنی کیا میننگ ہوتی ہے، کون، تو تم سب میں سے کون، تو میں سے بھی اس میں آ گیا، بی کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور اوپر کیا تھا، تم میں تم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، چلیں، بِأَيِّكُمُ المفتون، اس میں فتن، فاتانون فتنہ ہے ورڈ جو ہے، مفتون فتنہ کرنے والا، جیسے جہاں پر جو فتنہ ہو، یہ ناؤن ہے مفتون، ال بھی لگا ہوا جی، تو جو چیز وہ کر رہی ہوتی ہے، تو زیادہ تر آپ دیکھیں سجدہ سجدہ، اور سجدہ کی جگہ یا سجدہ جہاں ہوتا ہے یا جو چیز وہ، اس کو مسجد میم آگے لگ جاتی ہے، طبخہ مانے ڈش ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، طبخ مانے پکانا ہوتا ہے، لیکن مطبخ آگے میم لگ گیا، مطبخ یعنی کچن، جگہ اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ناؤن بن جاتا ہے وہ، اب اگر یہ چیزیں لگ جائیں انشاءاللہ، مصدر وغیرہ یہ سب چیزیں یہ کہلاتے ہیں، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویسے فتنہ ہے ورڈ اس کے اندر، اور فتنے میں ڈالا ہوا، تو ایک کوئی ایسی جگہ، ایک پارٹیکولر جگہ بن جاتی ہے، یعنی کہ یہ پارٹیکولر جگہ پر ایسے ہیں لوگ جو فتنہ کرنے والے ہیں، تو فتنہ کرنے والے، فتنے میں ڈالے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں میننگ بنے گی۔ فی الحال ابھی آپ لوگ روٹ ورڈ سیکھنا، سمجھنا، نکالنا سمجھ رہی ہیں، مفتون میں سے آپ کو دکھ گیا صاف صاف فتن، اور تھوڑا سا اس میں گڑبڑی کیا آتی ہے، آپ کہیں کہ فتنہ تو نون اس کا اپنا ہے، واو نون پھر جمع کا ہے، وہ انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے سمجھ میں آنے لگے گا، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تبھی بھی ہم لوگوں کو فتنہ ورڈ اس کے اندر مفتون میں سے دکھ رہا ہے۔ چلیں، فتنے میں ڈالا ہوا، بِأَيِّكُمُ المفتون، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، لکھا ہوا انہوں نے، جبکہ فتنے میں ڈالا ہوا ہے، یہ آپ رومن والے میں دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اوپر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، اسی لیے نیچے مفتون آیا ہے، کہ زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل فتنے میں کون پڑا ہوا ہے۔ تو فتنہ ورڈ ہمارے پاس جو اگر اس کی ڈیٹیلنگ لی جائے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تفسیر، اور کہ ہم لوگ تو فتنہ بس یہ کہتے ہیں مصیبت ہے یا آزمائش ہے وغیرہ، تو یہ واقعی ان کے لیے بھی مصیبت اور آزمائش ہی بن جائے گی ان کا یہ سب کہنا، تو دیوانگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہے، لیکن جو ان کی دیوانگی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ نبی کو ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں، تو یہ خود کتنے دیوانے ہوئے ہیں یہ پتہ چل جائے گا، اس لیے دیوانہ ورڈ یہاں پر گزرا ہے۔ اور نیچے کیا لکھا، یہ کہ تم مشرکین عرب میں سے کون ہے جو فتنے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ لوگ خود، اور کئیوں کو تو دنیا میں بھی پتہ چل گیا، اور اللہ کے عذاب سے اور یہ ساری چیزوں سے،
اور باقیوں کو جو اللہ سبحانہ جلد ہی ان قریب پتہ چل جائے گا، یعنی دنیا میں بھی پتہ چل سکتا ہے، چلا تھا آخرت میں بھی۔ پوری پوری بادشاہت زمین میں دھسا دی گئی، پلٹ دی گئی، اور فرعون جیسے لوگ غرق کر دیے گئے، تو دنیا میں بھی دکھایا گیا، اور پھر آخرت میں بھی ان کو عذاب جو ہے وہ ان کا کنٹینیو ہے، جو اس طرح سے بولے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی، کیونکہ آج کا مسلمان کم علم ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الٹی سیدھی حدیثیں گڑ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایسے سے ایسا ہوتا ہے۔ پورا اگر ہم یہ جملہ بھی آگے نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور کہیں کہ یہ حدیث میں ہے، حدیث کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو ڈائریکٹ ہم کوئی بھی الٹی سیدھی بات اگر باندھ دیں، تو صحابہ لوگ اتنا زیادہ حدیث کے لیے بھی حریص تھے، اس لیے یہاں پر قرآن جیسے حفظ کرایا جاتا ہے، حدیثوں کو بھی جب تک آپ حفظ نہیں کریں یا آگے نہیں بڑھتے، وہ بہت ویلیو ہے حدیثوں کی بھی، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن کا بیان ہے، یعنی کہ ڈیٹیلنگ، آپ اس دیکھیں قرآن میں آیا نماز پڑھو، کہیں ڈیٹیلنگ آئی ہے کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو یہ سیٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث، یعنی وہ پھر اب قرآن کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، صرف حدیث پر چلتے ہیں وغیرہ۔ حدیث مانے بات ہوتی ہے، تو اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کیا ہے؟ جو اللہ نے بتائی ہے نا ان کو، تو اصل مین توحید تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ انہوں نے بے شک ایک بہترین ذریعہ بنایا کہ ہمارے لیے یہ ان کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اس میں کنیکٹ ہوئی، الحمدللہ۔ تو یہ تفسیر ہے قرآن کی، جو حدیثوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں تک پہنچائی، اس کو بھی اسی لیول پہ حفظ کرنے کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو کہا ہے نا کہ ذمہ داری ہے اللہ کی، نہیں ضائع ہوگا، نہیں کوئی بدل سکے گا، نہیں ختم کر سکے گا، تو حدیثیں بھی جو صحیح ہیں، صحیح لوگ کرنے والے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ ڈیٹیلنگ ہے تو یہ بھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک چلے گی۔ اور صحیح بس خوب دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتناب۔ یہ نارمل دعا ہے سب ان کی، یا رب، ہم اردو میں مانگ سکتے ہیں، عربی میں ضرورت اگر نہیں یاد کرنے کی، کہ جس طرح سے حق ہے، آپ نے جو حق نازل کیا ہے، ارینا، ہم سب کو دکھا دیجئے، اور ورزقنا اتباع، اس کی اتباع بھی ہم سب کو رزق عطا کر دیجئے اس کا، کہ ہم اتباع کرنے لگیں، حق بات پتہ چلے اور اتباع بھی اس کی شروع کر دیں، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ وَأَرِنَا بَاطِلَ، باطل بھی دکھا دیجئے جیسا کہ باطل ہے۔ وَارْزُقْنَا اجتناب، اجتناب بچنا ہوتا ہے اردو میں بھی اجتناب مانے بچنا ہوتا ہے، عربی میں بھی، تو اس سے بچنا بھی سکھا دیجئے، اس رزق عطا کیجئے جو کہ باطل سے بچنا ہو۔ تو ہم اتنی ڈیپ بہترین خوبصورت دعائیں نہ ہمارے دلوں میں اٹھتی ہیں، نہ سمجھ میں آتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے خود پڑھا ہے، ہم نے خود سیکھ لیا ہے۔ اصل میں تو یہاں سے مانگنا ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھ رہی ہوں، حق بات مانگیے اللہ سے، سب سے پہلے حق بات مانگیے کہ یا رب مجھے نہیں معلوم، دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے اتنے 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 فرقے ہوں گے، تو ایک ہی ناجح نجات والا ہوگا، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کسی فرقوں والوں میں پھنس جائیں، یا کسی بدعت جو کہ رد ہے، کسی اس سے بڑی مصیبت شرک جو کہ خالدون مخلدون، یعنی ہمیشہ کے ہو جائیں گے جہنمی۔ تو پڑھنے والے وہ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، کہ جیسا 30 پارے میں ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محنت کرنے والا بنایا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی بہت ہی محنت کرتے ہیں۔ شرک کرنے میں محنت نہیں لگتی ہے، وہ بھی تفسیریں لکھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن سب باطل۔ تو خوب دعائیں مانگے، آج کل تو بہترین دعا مانگنے کے دل چل رہے ہیں، تو اللہ توفیق دے کے ہم لوگ بہترین خوب دعائیں بھی مانگنا بیٹھو نا تو دعا بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہی 4-5 جو ہماری دعائیں ہیں زبان پہ لکھی ہوئی، بچوں کو یہ، شوہر کو وہ، ہمارے والدین، بس اتنی سی کر کے اپنا نام بھی غائب ہوتا ہے اس میں، اور
جو یہ بہترین دعائیں ہیں یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو لکھ لیں کہیں ایسی جگہ تاکہ ہمیں زبانوں پر یہ آئیں۔ ان ربک هو اعلم، ان بے شک ربک آپ کا رب، هو اعلم وہ جانتے ہیں، کون ہوا کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اعلم وہ جانتے ہیں، عالم ہے جاننے والے ہیں، خوب جانتے ہیں، بیمن بی مانے ود، من مانے کون، ضل کون ضلالت پر ہے یعنی گمراہی پر ہے، عن سبیلی اس کے راستے سے، ان مانے اباؤٹ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں انہوں نے فرام لکھا ہوا ہے، تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انگلش کی طرح اس کے رول ہوتے ہیں کہ اگر یہ ورڈ ہے تو اس کے ساتھ اباؤٹ ہی آتا ہے۔ انگلش میں بھی ایسے ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ کچھ ہیں تو ہم لوگ کو سمجھ میں بھی کبھی ایسا لگتا تھا وہ چھوٹے پن میں کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی فرام سے بھی ہو رہا تھا، اس سے بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی، اب یہاں پہ یہ والا پریپوزیشن کیوں لگا رہے، تو پتہ چلتا تھا یہ ورڈ کے ساتھ یہی یوز کیا جاتا ہے، تو اچھا جی یاد کرنا پڑے گا، یاد کرو یہ پتہ چلتا، تو یہ والا پارٹ جو ہے عن سبیلی جو آپ ڈیٹیل اور کریں تو انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ فی الحال میننگ زیادہ تر یہ مین کی ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن من کی سے کی ہی میننگ دے رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی عن سبیلی ہی اس کے، یعنی کہ کون زیادہ گمراہی، جو گمراہ ہے، ضل گمراہ ہو گیا ہے اپنی راہ سے، اس لیے سملر میں بات ہوئی، وا ہوا اور وہ اعلم جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، بالمہتدین کی ہدایت پر کون لوگ ہیں، یا وہ سب لوگ جو ہدایت پائے ہوئے ہیں، ہدایت پانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ میننگ کیا بنی؟ دیکھیں کتنی آسان آیتیں لکھی ہیں، لیکن آج تک شیطان تم کو کہاں عربی آتی ہے، تم کو کہاں میننگ معلوم، لیکن ہم نے تھوڑا ہی پڑھا ہے اور اس میں کوئی بھی ہمیں خاص ورڈ تو دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ اگر آپ کو لرن کرنے کے لیے ہم دیں تو کون سا نیا ورڈ ہے۔ ہاں یہ سرون ایک سطورا جو ہے وہ بھی آپ عربی تھوڑی بھی جانتے ہوتے تو یہ لکھنے کے اس کے اوپر آتا ہے، کئی بار گزرے گا انشاءاللہ، یہ بھی قرآن میں ہی گزرے گا، اور باقی مجنون اور بنعمتی انت غیر ممنون، خلق لعلا فستبصر، اس میں سے کوئی بھی سبھی روٹ ورڈ آپ کو آتے ہیں، کوئی بھی مفتون بیکم گزر چکا ہے، تو دیکھیں آپ کتنے کم ورڈ ہو گئے جو اب آپ کو رٹنے یاد کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن کو سمجھیں گی تو آپ کہیں کہ یہ کیسے ہم لوگوں نے انگلش پوری یاد کی تھی، رٹی تھی، نہیں، اللہ کی طرف سے یہ ہوگا فضل۔ آپ خود دیکھیں یہ جو 7 آیات ابھی ہم نے کری، ابھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں گے، اس میں کوئی بھی ہمیں ضل ضلالت سے ہے، ضاد لام لام مہتدین ہدایت والوں میں سے ہے، تو سبحان اللہ کوئی بھی خاص ورڈ اس میں گزرا ہی نہیں جو آپ کو رٹنا یاد کرنا پڑے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی قرآن پورا ہو جائے اور جب آپ پڑھیں تو اس کو دیکھیں اور بآسانی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ چلیں تفسیر لیں گے اس کی۔ ورک شیٹ میں کہاں سے کہاں تک آئے تھے؟ پہلی 1 سے 1 to 16 16 ہے، اوکے۔ چلیں 7 تو اب کی بار ہم لوگ لے رہے ہیں، کوشش کریں گے، اگر ختم ہو گئی تو پھر عید کی چھٹی میں پھر آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے کام ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قلم کی قسم کھاتے ہیں، یہ اسم جنس ہے جو ان تمام اقلام کو شامل ہے، یعنی کہ آگے پڑھتے ہیں، جن کے ذریعے سے مختلف علوم کو لکھا جاتا ہے۔ ایک قلم کی قسم نہیں ہے، یہ اسم ہے جنس، یعنی کہ نارمل جیسے یہاں آپ دیکھ رہی ہیں والقلم، اور قلم ال کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، خاص تو ہم نے تفسیر میں پہلے ہی بتایا تھا کہ پراپر ناؤن جو آپ کا بن رہا ہوتا ہے یہ ال لگانے سے، تو آپ کہیں کہ اب تو اس میں لیکن اسم جنس کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک جنسیت اس میں ہے
کہ ایک طرح کی وہ فیلڈ بتا دی گئی کہ قلم یعنی جو قلم ہوتے ہیں سارے قلم، تو قلم ہونا چاہیے تھا. تو اس میں پھر وہ والی تفسیر نہیں بنتی ہے کہ خاص قلم بھی وہ والا جو ہے، اور القلم آپ کا اپنا قلم بھی جو آپ جس سے لکھ رہی ہیں وہ بھی القلم ہی ہے کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہے. پھر دوسرے کا جو اپنا ہے وہ یعنی خاص میں بھی آ رہا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلنگ، لیکن تفسیر میں آپ الگ الگ آ رہی ہوتی ہے. ہاں آپ جب یہ مبتدا خبر یا نارمل ورڈ جب سیکھ رہی ہیں تو ال کے ساتھ پراپر بنا جا رہا ہوتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. معرفہ ابھی بھی ہے لیکن اس کی میننگ تفسیر جو ہے وہ ڈیٹیلنگ کے ساتھ کی جاتی ہے. تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ اسم جنس، اس میں ساری جنسیت اس کی جتنے بھی قلم کے جنس ہیں یعنی کہ ہر طرح کا وہ قلم جس سے مخلوق لکھتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے، اور جن کے ذریعے سے منصور اور منظوم کلام کو احاطہ تحریر میں لایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ منصور اور منظوم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام کرے ہوئے اور ان کی طرف سے ڈیٹیلنگ کرے گئے کلام کو احاطہ مانے گھیرے میں، تحریر احاطہ تحریر یعنی لکھا ہوا، تحریر مانے لکھنا ہوتا ہے، احاطہ مانے گھیرا ہوتا ہے. لیکن احاطہ تحریر کیا بن جائے گا کہ تو اس کو لکھ کے اصل میں ایک جگہ اگر کوئی چیز لکھ دی جائے، یہ سارے رول ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی سب ایک جگہ کور ہو گئے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک جگہ کریکٹ ہو گئے، کور ہو گئے، ایک پیج پر آ گئے وغیرہ. تو وہ ہے احاطہ تحریر میں لایا جاتا ہے. اور یہ اس حقیقت پر قسم ہے کہ قلم اور جو اس کے ذریعے سے مختلف انواع کے کلام لکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر سے آپ دیکھیں تفسیر سعدی کیسی جاتی ہے، فوراً اللہ کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ہم کو خود نہیں، یہ اتنی چھوٹی سی ایک پین اللہ نے سکھائی کس طرح سے اب اس کو یوز کرنا ہے. آپ دیکھیں کتنی برکت ہے اس کی. اگر قرآن نہ لکھا ہوتا، تفسیریں نہ لکھی ہوتی، یا اور بھی جو کتابیں بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب لکھنے والا پارٹ اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو ہم سیکھ سکتے تھے لکھائی. اور کس طرح سے ہوتی ہے یہ کہ ہم لوگ اس کو لکھ کے اور پھر کتنی زیادہ علم ہمارے پاس اگر یاد کر کر علم لیتے. ہم کہتے ہیں ہم 2 دن یاد کیا تھا، ابھی بچپن میں یاد کیا تھا، بھول گئے ہیں. کوئی ایک ریوائز کرانے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں پھر 4-5 لوگ رکھنے پڑتے کہ بھائی یہ خاص ہیں، یہ اسی کو ریوائز کراتی رہیں گی، یہ بہت مصیبت ہوتی. تو یہ جو بہترین کام ہے اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اذان ہو جائے تو قلم سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ اس میں تھوڑی اور ڈیٹیلنگ لکھے کہ وہ قلم جو چاہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھ کر کے لکھنے کہہ دیا گیا تھا، شروع سے لے کے آخر تک قلم کو پیدا کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ لکھو، اس نے سب لکھ دیا تھا نا، اللہ نے اسے حکم دیا. وہ قلم یا پھر فرشتے جس سے ہمارے لکھ رہے ہوتے ہیں اعمال، وہ قلم، یا پھر جو ہم عام طور پر جو قلم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو سب یہ سارے کے سارے قلم جو ہیں خاص ہوتے ہوئے، ہر اپنا قلم خاص ہوتا ہوا، اس کے اندر سبھی کی قسم آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں پر تھوڑی عربی ٹف لکھی ہوئی، لیکن میننگ کیا ہے آپ اردو کے حساب سے یہی 3 چیزوں کا آپ کر لیں. اور بھی اس کے اندر بھی اگر کوئی ڈیٹیلنگ آتی ہے کہ یہ والا قلم وہ والا تو سب آ جائے گا. خاص آپ دیکھیں اس میں سب آ گئے نا کہ لوح محفوظ یا فرشتے لکھ رہے ہوں یا لوح محفوظ لکھا گیا ہو یا پھر جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، وہ سب ہر قلم جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا. اور مین پارٹ کیا لیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اس کے اوپر ہمارا غور و فکر جائے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قلم سے لکھنا سکھایا، اور قلم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، قلم ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں پر پھر غور و فکر آپ کا جائے گا اس جملے کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قلم. آج تک ہم لوگوں نے اس کو سوچا نہیں تھا. اور پینسل بھی آپ دیکھیں
آپ کہیں قلم تو ایک دفعہ لکھ جاتا ہے، سبحان اللہ، پینسل اگر نہ ہوتی اسی کے تھرو، یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ ہاں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں انسان کتنا اچھا ہے، اتنی عقل لگا کے اس نے پین بنا لیے، پینسل بنا لی، لکھ رہا ہے۔ تو لینگویج سے ہی آپ تھوڑا سا فرق اگر آئے تب بھی آپ دیکھیں اتنا سرپرائز ہوتا ہے کہ کیسے پوری ایک زبان ہے، اس میں ہر وہ ورڈ ہے جو ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ قلم کو یہ کہا جاتا ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اسی میں ہی بہت زیادہ حیرت جو ہے کہ بات ہوتی ہے۔ سب جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جو اس امر کی مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اس امر کی مستحق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عیوب کے بارے میں براعت پر اس کی قسم کھائی جائے جو آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کے مستحق ہیں، اس امر پر، اس کام کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی اس عظیم نشانی کی قسم کھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی نا، کس بات کے لیے قسم کھا رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیوب، عیب کو کہتے ہیں، عیب مانے برائیاں ہوتی ہیں، یہ پلورل لکھا ہوا ہے، عیوب کے بارے میں براعت پر، براعت ورڈ آپ کا گزر چکا ہے، براعت مانے بری ہونا، یعنی کسی چیز سے خالی ہونا، اس سے دور ہونا، آپ کا اس سے کوئی مطلب نہ ہو، اسے کہتے ہیں براعت۔ تو عیوب کے بارے میں براعت پر اس کی قسم کھائی جائے کہ اللہ کی یہ شان ہے، ان کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے مستحق ہے کہ وہ اس کی قسم کھا لے۔ جبکہ انسانوں کو قسم کھانے کا، کسی بھی چیز کی قسم کھانا منع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز بنائی ہے، وہ بڑی چیز ہے، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا بڑی چیز ہے؟ سب سے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بات ہم لوگ کی کئی بار گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی، بندے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ جملہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اردو وہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن آسان کرتے ہوئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے اس بات کے کہ وہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیوب جو یہ لوگ بتاتے ہیں، عیب، ان سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہیں، یہ عیب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ براعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قلم کی قسم کھا لیں، آپ کے قسم کھائی جائے جو آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ منسوب کرنا یعنی باندھنا ہوتا ہے، گڑھنا ہوتا ہے، جمانا ہوتا ہے، منسوب کے معنی۔ تو دشمن لوگ جو بات لگا رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ اس بات کی کس نے قسم کھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو قسم کیا ہے؟ قسم قلم کی ہے، اور جواب کیا ہے؟ قسم کا جواب کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیبوں سے پاک ہیں۔ تو اس میں ایک بھی آ سکتی ہے آیت، اور جہاں تک بھی آ سکتی ہے، یہ پوری 7 آیت تک بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں سے پاک ہیں۔ آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی جنون وغیرہ، بس آپ کے بارے میں نعمت اور احسان کے ان عیوب کی آپ سے نفی کی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کا کیا کیا اوپر گزرا تھا؟ بنعمت ربک، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ مجنون نہیں ہیں، یعنی اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے کہ آپ ان عیوب سے، جو یہ خرابیاں جو بتا رہے ہیں، اس سے نفی کی گئی ہے، اس کو کینسل کیا گیا ہے کہ اس
ایسا نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں ان کے پاس. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل، عمدہ رائے اور فصاحت اور بلاغت سے لبریز کلام فیصل قرآن کو بھی کہا جاتا ہے فیصلہ کرنے والا، یعنی کہ برے کو الگ اور اچھے کو الگ کرنے والا. تو قرآن کو ہی کلام فیصل سے سرفراز فرمایا ہے. سرفراز یعنی اس کو عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل، یعنی کہ کہیں سے کم عقلی کا کوئی اظہار نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری عقل کے ساتھ، جو مجنون کا اپوزٹ آپ اسے کہہ رہے، پوری عقل کے ساتھ عمدہ رائے اور فصاحت و بلاغت کے سے لبریز، یعنی کہ بہترین رائے اگر کسی کو چاہیے کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں مجھے بتائیں، تو قرآن میں اس کے فیصلے موجود ہیں. وہ اور فصاحت یعنی کہ فصیح، بلیغ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کسی بھی چیز میں بہت ماہر ہو، بہت اچھا بولنے والا ہو. تو آپ اچھی کوئی اردو اچھی کوئی صاحب بولتا ہو، موسٹلی یہ لکھنؤ والوں کے لیے جو ہے وہ کوئی، ابھی ہم لوگ جہاں بلڈنگ میں شفٹ ہوئے ہیں، سبحان اللہ، نئی جگہ ہیں، تو کافی سارے لوگ انڈیا کے ہی اور پاکستان کے ہی لوگ اگر ملتے بھی ہیں، اصل مطلب ہم زبان ملتے ہیں، جن کی زبان اردو، ہندی وغیرہ ہے، لیکن ہم لوگوں کی زبان سن کے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان فصیح ہے، یعنی صاف ہے. خاص جو لینگویج میں ورڈ یوز ہوتے ہیں وہی ہم لوگوں کی طرف یوز ہوتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا بھی کہیں آگے پیچھے چلے جائیں، بامبے، دلی، کہیں بھی انڈیا میں ہی ہوتے ہوئے بھی، کہ وہ سب بھی ہندی بولے، ہم بھی ہندی بولے، لیکن بہت سارے ورڈ ان کے چینج ہو جاتے ہیں. ٹاول کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، زمین ٹائلز کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے ورڈ جو کہ بک میں نہیں آتے ہیں. تو وہ فصیح نہیں پھر آپ کے ہوں گے، وہ آپ کے اس کو کہتے ہیں لہجے میں، ہماری زبان میں تھوڑا چینجز جو آتے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ آ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے نوازے، تو آپ کہہ لیں ان کے پاس اور بھی ڈبل ہوتا ہے، وہ یہ بھی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، فصیح بھی. اور کیونکہ اسکولوں میں تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ کی طرف گھروں میں بھی زبانیں اسی طرح ہوتی ہیں. الحمدللہ سب کے لیے خیر ہے. تو کہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اپنی اپنی خیر رکھی ہے. ہمیں اپنی خیر اپنے میں دیکھنی ہے. کیوں اللہ نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے؟ اس کا مطلب آپ اور زیادہ جاننے والی ہیں. سبحان اللہ. تو فی الحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بہترین بلاغت سے لبریز کلام فیصل سے سرفراز فرمایا ہے، جو بہترین کلام ہے، جسے قلم لکھتے ہیں اور مخلوقات اسے قلم بند کرتی ہے، یعنی لکھتی ہے، اور دنیا کے اندر یہی سعادت ہے. سبحان اللہ. ہم بھی اس کو قلم سے لکھتے ہیں، کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت مندی کا ایک خوش نصیبی کا پوائنٹ ہے کہ ہم بھی قرآن لکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، میننگس لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. کئی بار آیات بھی لکھنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قلم کے اوپر، اور ایک بڑی عظیم نعمت میں سے نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخروی سعادت کا ذکر کیا. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی سعادت، اور ہم سب کے لیے بھی دنیا کی سعادت، خوشی اور بڑائی کہ آپ دیکھیں اس کے اندر پھر آ گیا قرآن کہ وما یسترون، جو کچھ بھی لکھتے ہیں. تو قرآن بھی جو لکھا جا رہا ہے، تو زیادہ تر آپ دیکھیں گی کہ حروف مقطعات کے بعد خاص الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی باتیں ہی چل رہی ہوتی، اور تفسیر میں بھی آ جاتی ہیں پھر. تو یہ کلام فیصل سے کیونکہ وہ مجنون ہو ہی نہیں سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا بہترین کلام عطا فرمایا ہے. یہ ہو گئی دنیا کی سعادت کہ اتنا بہترین کلام جس سے اور قلم سے لکھنا پڑھنا سب سکھا دیا، اور آج تک اس کو لکھا جا رہا ہے. دنیا کی سعادت ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخروی سعادت کے بارے میں بھی ذکر کر دیا.
فرمایا ان لک لاجرن، آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ نکرہ سے مستفاد ہوتا ہے، اوکے۔ ابھی پھر یہاں اجرن جو نکرہ انہوں نے ڈالا ہے یعنی معرفہ نہیں ہے، تو اب یہاں پر بھی کیسا آ گیا کہ اب ہر طرح کا اجر اس کے اندر سبحان اللہ آ گیا۔ تو اس سے پہلے بھی قلم گزرا تھا تو اس کی ڈیٹیلنگ آئی کہ یہ قلم جو ہے اصل میں ڈیٹیلنگ کرتے کرتے پھر سارے قلم اس کے اندر آ گئے تھے۔ اجر کے اندر بھی اگر ڈیٹیلنگ نہ بھی کری جائے تو ہمیں خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی اجر ہے وہ ملے گا، سبحان اللہ۔ ہر طرح کا اجر جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا۔ یہ نکرہ جو لکھا ہوا ہے وہ تنوین کے بارے میں ہی انہوں نے بتایا ہے کہ مستفاد ہوتا ہے یعنی اس سے نکالا جا رہا ہے، اس سے فائدہ مل رہا ہے۔ غیر ممنون یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، قطع نہیں ہوگا، کٹ نہیں ہوگا، نہ کٹ کیا جائے گا نہ ختم ہوگا، بلکہ دائمی، دائمی معنی ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا سبب وہ اعمال صالح، اخلاق کاملہ اور ہر بھلائی کی طرف وہ رہنمائی وغیرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے غیر ممنون؟ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں چوز کر کے اجر دے دیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اعمال کی وجہ سے ہی ان کو مل رہا ہے، ہمیں بھی اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہی ملے گا۔ تو یہ جو نہیں ختم ہونے والا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے، یہ نہیں لکھا آگے، سبحان اللہ۔ دیکھیں تفسیر جو ہے وہ ڈیٹیل مطلب پوری بات واضح کرنے والی ہے کہ نبی ہیں اس لیے ان کو مل گیا، اور اچھے پوسٹ پر اللہ نے پہلے تو ان کو ڈالا، پھر اجر بھی دے دیا، تو ان سب کا سبب بھی بتا دیا گیا۔ ریزن کیا تھا؟ اعمال صالح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیک اعمال ہی کیے، اخلاق کاملہ، بہترین اخلاق والے۔ اگر کچھ کمی بھی اونچی نیچی ہوتی تھی تو وہ ان کو ایسا لگتا تھا نہیں ایسا نہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی اچھائیاں، کبھی ہمیں برائی جو ہماری نفس ہوتی ہے وہ برائی کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو کافر لوگ بھی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ پارٹ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس کا پارٹ ہے، یہ میں نہیں ماروں گا، میں یہ نہیں لوں گا، یہ اسی کو دینا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہ اللہ کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں وہ؟ نہیں۔ تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا ہے وہ ہی ہمیں پالش کر کے نکھار کر کے لے کے آنا ہوتا ہے، اور اصل کرانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہمیں اسے پش کرنا ہے۔ جب تک ہم اسے مار ڈالیں گے، نہیں اسے کریں گے، اس کو زندہ رکھیں گے تو رہے گی، خود ہی ہم اسے مار ڈالتے ہیں تو برا اخلاق اور ایسے بن جاتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کو لے کر آگے چلنے والے تھے اور ہر بھلائی کی طرف رہنمائی وغیرہ یعنی کہ خود بھی کرتے تھے اور سبھی کے لیے حریص ہوتے تھے کہ ہر کوئی کرے۔ تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا بھی یعنی کہ بتانا بھی بہت ہی عظیم کام ہے۔ پہلے تو ہمیں خود اس کے اوپر کرنا ہوگا، پھر دوسروں کو لے کے آنا ہوگا نا۔ تو اچھے اخلاق والے خود بنے، اللہ سے خوب دعا ہے، اور پھر ہم دوسروں کو بھی اس کے اوپر بلائیں۔ کبھی کبھی یہ پارٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بتانے میں تو ہم بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، کرنے میں پھر سے ڈھیلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال ہیں بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو بڑھا دیں اللہ تعالیٰ۔ معلوم تو بہت کچھ ہو چکا ہے، کرنا بہت کم ہے، یہ مصیبت کا ایک پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں، یعنی آپ اس اخلاق کی بنا پر بلند مرتبے پر ہیں، یعنی آپ کا جو بہترین اخلاق ہے اس کی وجہ سے آپ بلند مرتبے پر ہیں، اور اپنے اس خلق عظیم کی بنا پر فوقیت رکھتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ یعنی فوقیت رکھتے ہیں، خلق عظیم یہ جو اخلاق ہے آپ کا، اس کی وجہ سے آپ ہائی لیول والے ہیں، آپ کو درجہ دیا جا رہا ہے، جو کہ پھر سے توحید آ گئی۔ خود ان کا کوئی پارٹ آپ کہیں کہ ہاں ابھی ہمیں خود ہی پش کرنا ہے، اور پھر آ رہا ہے اینڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا۔ آپ پش کریں، بہت پش کریں، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی تو کچھ ہو سکے گا؟ نہیں ہوئے گا۔
پوچھ کے ساتھ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مانگیں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اچھے ہونے چاہ رہے ہوں، کیونکہ ہم ایک ہاتھ اگر بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 ہاتھ بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے ہوں. ہاں ٹیسٹ الگ الگ آتے رہتے ہیں کہ ہماری سچائی کا پروف اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں. پھر بھی آتے ہیں، وہ آزمائتے کیوں ہیں، وہ ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بتانا ہوگا ان کو. وہ کہیں گے، ہم آخرت میں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، اور یہ وہ. اگر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر دکھانے کے لیے ہمیں، دیکھو اتنی ذرا سی بات آئی تھی کہ ذرا سا سر میں درد تمہارے، اور ذرا سا یہ ڈاکٹر کے چکر، اور ذرا سا گھر میں شادی یا تمہارا سفر، یا اتنا چھوٹی چیز آئی تھی اور تم نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. تو یہ ہم کو دکھانے کے لیے، ورنہ ہم کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے چھوڑ، آپ نے کیسے، مطلب کرا تو کچھ تھا نہیں ہم نے، اور آپ نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ ہم چھوڑ دیں گے. اور تو یہ ہمارے لیے، تبھی تو آخرت میں سب کی زبانیں بند ہو جانے والی ہوں گی. برائی کرنے والے، جہنم جانے والے بھی، اس سے بڑی بات کیا بتائی جا سکتی ہے کہ جہنم جانے والے بھی کہیں گے کہ میرے ساتھ عدل ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو وہ کیا چیزیں ہوں گی جو پروف کر دیں گی؟ تو وہ یہی سب ساری چیزیں ہیں کہ ہماری چیکنگ میں ہم فیل اللہ نہ کرے. تو وہ آپ کہیں کہ اب تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، کیسے کوئی پاس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحمت والے اور یہ ہیں. تو ایک چیز کے لیے بھی آپ دیکھیں، وہ جو زانی تھی، اس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا. تو ہماری کون سی ادا، اللہ اللہ کرے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور کوششیں ہم کرتے رہیں، اور امیدیں لگائے رہیں نا، تب بھی بہت ہی بڑی چیز ہے امید، کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. اور پھر ایسی والی امید نہیں کہ ہم نے اب روزے رکھ لیے تھے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اب تو ہم جنتی ہو کے رہیں گے، اب ریان دروازے سے جا کے ہی رہیں گے، یہ ہے وہ. مانگنا ہے، امید لگانی ہے، شرط نہیں لگانی ہے کہ ہم نے یہ کرا تھا تو اب ہمیں ٹکٹ مل گیا ہے کچھ کسی چیز کا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا مشکل لیول ہوتا ہے یہ درمیانہ انداز لے کے آنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عطا فرمائے. یہ پیراگراف ختم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا عربی کی طرف آئیں گے. فوقیت رکھتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. آپ کی خلق عظیم کا حاصل وہ ہے جس کی تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شخص کے سامنے بیان فرمائی تھی جس نے آپ کے اخلاق کے بارے میں ان سے پوچھا تھا. یعنی ایک صحابہ نے انہی نے آ کے پوچھا تھا کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے بتائیں. آپ کے خلق عظیم کا حاصل وہ ہے، یعنی کہ یہ کیسا ہے آپ کا خلق عظیم. جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. آپ کا خلق قرآن ہی ہے. یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی طرف ہے، یعنی کہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ، اور جو کھلا پورا قرآن ہے یعنی کہ اس کو انہوں نے فالو بھی کیا ہوا تھا، وہ بھی. کیا کہنا ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد بتائے ہوئے ہیں کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. کیسے تھے؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف 199. عفو کا رویہ اختیار کرو. عفو مانے ہوتا ہے معاف کرنا. اللہم انک عفو تحب العفو، عفو عربی میں اردو میں بھی ہوتا ہے. عفو کا رویہ اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے. نیز فرمایا، یعنی یہ ایسے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے جتنے آرڈر آئے کچھ یہاں پر انہوں نے بتائے ہوئے. اور فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آل عمران 159. اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑے نرم تھے، تو وہ جو گھر میں رہتے تھے نوکر یا کوئی ان کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ. اور فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تم ہی میں سے، یعنی کوئی نیا اسٹرینج کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تمہاری تکلیف اس پر بہت
گراں گزرتی ہے، یعنی کہ وہ امت کے اوپر کوئی تکلیف آئے، یہ بات ان کے اوپر بہت ہی مشکل گزرتی ہے۔ تمہاری بھلائی کا وہ بہت خواہش مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، بھلا ہو۔ اہل ایمان پر بہت شفقت والے ہیں اور ان پر نہایت مہربان ہیں، خاص سبھی کے لیے، اپنی امت کے لیے وہ ایسی خواہش رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے ہو گئے ان کے اوپر بہت شفقت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یہاں سے بھی ڈیٹیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ خاص اخلاق کی بھی آیتیں گزری ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی باتیں بھی گزری ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ پارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہترین اعلیٰ اخلاق والا بنائے، آمین۔ اس میں ہم لوگوں نے 46 آج کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں، ریویژن میں آپ لوگوں کا کوئی یہ تو نہیں گزر رہا ہے؟ انشاءاللہ جو بک ہم لوگوں نے کری تھی، یہ اس بک کے ختم ہو جانے کے بعد وہ والی لیں گے۔ لمن ہاذی، یہ کس کی ہے؟ فیمیل جو مؤنث بھی ہم لوگوں نے سیکھ لیے تھے اس میں، اور سنگلر کی بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، دوسری جگہ جو ہو رہا ہوتا وہ یہ پارٹ آتے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ بہترین سکھانے والے عربی کے موجود ہیں، بہت موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآنی کے عربک اور اس کے ساتھ لے کے عربک چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اجر عظیم عطا کرے۔ سیکھنے والے کم ہیں، سکھانے والے زیادہ ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے کوئی پراپر اسکول نہیں ہے، کہاں جا کے سیکھیں، کیا کریں؟ آپ کہیں فیس بھی نہ دیں نا تو فری ہی اتنی زیادہ ویڈیوز اور آڈیوز اور سکھانے والا، پوری کتابیں، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم لوگ اس طرف نہیں تھے، ہم لوگ تھے کہ اب انٹرنیٹ پہ جو شاپنگ کہاں سے ہو جانی ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، نالج نکالنا، یہ دیکھ لینا، وہ اس کی نالج، اس کی، یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ جس فیلڈ میں آپ جائیں، اسی لیے تو اس کا نام نیٹ ہے، جال ہے، پورا جال، ایک کے اندر ایک تار پرویا ہوا ہے۔ جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں اس فیلڈ کا جال آپ کو مل جائے گا، اور اس جال میں ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اچھی جالوں میں جا کے پھنس جائیں اور وہیں کے ہو جائیں، اور کوئی کتاب کی کمی، کوئی لکھنے کی کمی، کوئی درس کی کمی اب دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو نہیں آیا تھا، میں نہیں سیکھ سکی، مجھے تو نہیں ملے کلاسز، میرے پاس ذریعے ہی نہیں تھے۔ کیونکہ بچے بھی جو ہیں ہمارے، آپ دیکھیں ایسی جگہوں پہ چلے گئے، موبائلس ہیں ہمارے پاس، بڑے ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کے پاس موبائلس ہیں ماشاء اللہ، بڑوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، ان کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن بچے اس موبائلس میں ایسا گھسے ہوئے، کیونکہ ان کی فیلڈ، ان کا وقت ہے کہ کبھی کچھ اٹکتا ہے تو ہم لوگ لے کے بھاگتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے پاس، بیٹا دیکھو یہ کیا میسج آیا ہے، یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کل تک تو ایسے چل رہا تھا، آج اس کو کیا پرابلم، مطلب ان کو دکھاتے ہو کہ تیاری مما یہ دیکھے ایسے سے ایسا، آپ اس کو نہیں ٹچ کرنا، زیادہ سمجھانے کے بجائے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں تو یہ تو آپ یہاں پر جانا ہی نہیں مما، یہ مت چھونا، ایسے کر کے بات ہونے لگ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو اس کے بارے میں بہت معلوم ہے، اللہ کرے یا رب کہ ہمارے بچے اسی کے جو بہترین اچھی جگہیں ہیں اس میں جا کے اس سے ہی لے لیں۔ ہم لوگ اپنے رو رہے ہیں کہ بچوں کے پاس کوئی کلاس نہیں ہے، کہاں سے سکھائیں، کہاں سے کرائیں۔ ایسی سچی دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے دے کہ سبھی کچھ موجود ہے، اور ہم لوگوں کو محنت کرنے کا وقت ہے، ہم لوگوں کو وقت دینے کا جو ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان کو لے کے بیٹھے اور اسی میں سے سکھائیں نا، تو دیکھیے گا انشاءاللہ وہ ہم بھی سیکھ جائیں گے، وہ بھی ہم کو سکھانے والے بن جائیں گے، صرف اسی میں سے سیکھ سکتے ہیں بچے ایسے موجود، سبحان اللہ۔ تفسیر کے کلاسز میں تفسیر اور کہاں پہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے ایسی ماؤں کو جو اپنا وقت اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اپنے اولادوں پہ لگا رہے ہیں، صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہم لوگ بھی بہت کم ہیں، بہت پیچھے ہیں، اللہ توفیق دے کے
اس بک کے بھی اگر آپ درس کھول لیں نا، بہت بہت لوگوں نے اسے پڑھایا ہوا ہے نیٹ پر، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. چلیں، هذه لخالد، یہ خالد کے لیے ہے. لیے لی لگا کے خالد کی ہو گئی. خالد کے لیے ہے کا مطلب کوئی چیز کسی کی پراپرٹی ہو تو لی آ جاتا ہے. ادراجۃ انس، یہ ہم لوگ نے انشاءاللہ اس کے آپ ورڈ پڑھیے گا. بس ہاں یہاں پر یہ گزرنے والا نا، هذه اذن کی باڈی پارٹ جو ہیں اگر دو ہیں کوئی ہمارے پاس تو اس کا کیا ہوتا ہے، یہ آپ رول لکھیں اپنے پاس. جو رول آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسٹرا ہم اس میں ڈیٹیل کر رہے ہیں وہ اسی چیپٹر کے اوپر لکھ لیں، تاکہ جب آپ کو گرامر کے ساتھ آئے تو وہ اسی کے اوپر آپ لکھ لیجیے گا بعد میں کہ اس کی گرامر یہ ہے. فی الحال ابھی جو بتائی جا رہی ہے اس کو بس اسی پہ لکھ لیں. اذن کان کو کہتے ہیں، تو جو دو چیزیں ہمارے پاس وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں گی هذه اذن وهذه عین. ایک آنکھ کی طرف اشارہ ضرور کر رہی ہوں تب بھی آپ کیا کہیں گی هذه عین، یہ آنکھ ہے. وهذه ید وهذه رجل. رجل جو ہے آدمی کو کہتے ہیں لیکن رجلن پیر کو کہتے ہیں. را جیم لام ہی ہے، تھوڑی سی حرکت چینج ہونے سے ورڈ چینج ہو رہا ہے. تو جو دو ہیں باڈی پارٹس ہمارے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر کے بات کرے جاتے ہیں. اور جو ایک ہے جیسے کہ ناک ہو، انف، تو اس کو ہادہ انف کہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. اقرا وکتب ہادہ مسجد وہادی مدرسہ. تو مسجد میں آخر میں ابھی ہم لوگوں نے صرف کیسے پہچاننا شروع کیا ہے. کچھ ورڈ ایسے بھی ہیں جو جیسے کہ آپ ہادی یاسر اب آپ کے اس میں تو تا مربوطہ نہیں ہے، میں کیسے پہچانوں. تو ہر ورڈ تا مربوطہ ہونے کے بجائے کچھ خاص ورڈ بھی آپ کو سیکھنے پڑیں گے، جو کہ خاص ابھی جتنے کتاب میں گزر جائیں گے اتنے ہی سیکھیے انشاءاللہ. باقی قرآن سکھا رہا ہے ہم لوگوں کو، سیکھتے جائیں گے. تو جہاں پہ تا مربوطہ ہے وہ مؤنث، جہاں پہ نہیں ہے موسٹلی سارے مذکر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں اختی، اخت مانے بہن ہوتا ہے. تو جیسے کہ آگے 2 میں آیا ہے من ہادی اختو، تو کہیں پر بھی کچھ نہیں آیا کہ جو آپ کی نشانی ہو، لیکن اخت مانے بہن ہوتا ہے اس لیے مؤنث. ہادہ دیک وہادی دجاجہ، یہ مرغی یہ مرغا ہے. ہادہ ابن، یہ بیٹا ہے. ہادہ ابن المدیر وہادی بنت تو ابن اور بنت مانے بیٹا بیٹی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا. ہادی ام بھی ماں ہوتا ہے اس لیے ہادی ہی کی طرف اشارہ کرے گا. این قدر اللحم، قدر مانے پتیلی ہوتا ہے، لحم مانے گوشت. قدر جو ہے وہ پتیلی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس میں بھی کہیں قدرہ یا ایسا گول نہیں لگا. ہی فی الثلاجہ، ہیا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آتے آتے یہ بھی سیکھ جائیں گے آپ کو. پھر بھی اگر کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے مسٹیک ہو تو کم سے کم آپ کو میننگ سمجھ میں آ رہی ہو. آپ دیکھیں کتنے سارے ایسے انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، تمل یا ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بول رہی ہوتی ہیں، لیکن میں گیا تھا، کہتی ہیں ٹیچر میں گیا تھا کتاب نہیں ملا، عجیب سی بولی ان کی ہو رہی. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم سننے والے سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے. انہوں نے ایک ہیں وہ تو بیچاری اتنی اچھی ہیں زبان میں، صاف اب ہو گئی ان کی اردو، لیکن ہمیشہ ہی یہی بات کرتی ہیں میل میں ہی بولتی ہیں. سبحان اللہ، میں نے کھایا تھا، میں گیا تھا ہی کہتی ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو. میل فیمیل کا ڈیفرنس آج تک نہیں سیکھ سکے وہ. تو اٹس اوکے، ہر زبان میں ہوتا ہے کہ آپ کب گئی تھی کہنا ہے، کب گیا تھا کہنا ہے، کب گر رہی ہے گر رہا ہے. ہر چیز ہمیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے پتہ چل جائے گی. ابھی اتنا ہی سیکھ لیا، اتنے کافی. ہذا باب وہذی نافذہ، نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں، نافذہ ایکچولی. read the example and make sentences on this pattern. اسی پہ جو آپ کا بنے ہوئے ہیں سیم پیٹرن پہ آپ کو نیچے سے جملے بنانے ہیں. ریوائز کیجیے گا جن کے پاس بنے ہوئے ہیں، یہ ساری ایکسرسائزز کری ہوئی ہیں. کوئی نئی چیز ملے تو بتائیے گا انشاءاللہ. وہی والا پورا پارٹ آپ اس میں دیکھ رہی چلا رہا ہے. هذه لمحمد وذلك لحامد. لی لگا ہے تو آپ کو تنوین کے ساتھ ہی آنا ہوگا اور پھر جر. یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا بتایا کہ کچھ تو مدرس، لیکن کچھ ورڈ ایسے ہیں جو سیپریٹ مطلب فیمنین کے لیے ہی، فیمیل کے لیے ہی یوز کیے جاتے ہیں، ماں، بہن وغیرہ. اوکے چلیں نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.